वाहिद हुकूमत दुनिया जो कोई वैक्सीन नहीं खरीद पाई, मांगे तांगे पर गुजारा चल रहा है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन की खरीद कर रहे हैं। 30 लाख वैक्सीन डोजेज खरीद की जा चुकी है। पाकिस्तान में क्राइसिस तो जरूर है, लेकिन अभी पैनिक नहीं है। आज ज्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल का इस मुल्क को सामना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। जाहिर है सबसे बड़ा मामला इस वक्त कोविड का है, इस पर हम तफसील में बात करेंगे। हमारी जो टीम है बड़ी ज़बरदस्त ग्राउंड पे न्यूज़ टीम, उन्होंने केपीके के अहम शहर और जो पंजाब के अहम शहर है जहाँ के इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 40-50% के करीब है, उधर से उन्होंने हमें ग्राउंड रिपोर्ट दी, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते चले उस इशू पर जिस पे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के बाद मीटिंग की। उन जहांगीर तरीन जो इशू है वो बड़ा पार्टी के अंदर बढ़ता चला गया। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर तरीन के हामियों में से 4 लोगों से मुलाकात की, उसमें दस्ती साहब हमारे साथ हैं। लेकिन वहां से अंदर से प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें क्या निकली। प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ी क्लियर कि इंसाफ का तकाजा है कि सबको सफाई का पूरा मौका मिले। शहजाद अकबर को किसी से जाती दुश्मनी नहीं, वो मेरिट पर काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन मेरे जाती दोस्त और पार्टी के अहम रहनुमा हैं। इंसाफ का तकाजा है कि हम सब कानून के सामने जवाबदेह हों। दोस्ती भी है लेकिन कानून के सामने जवाबदेह भी हों। फिर उन्होंने शुगर करप्शन पर तहकीकात पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं। अगर किसी को ख्याल है कि मैं किसी के दबाव में आकर जारी तहकीकात रोक दूंगा तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो नाज़रीन, ये बात बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये वाजे कर दिया है और ये बहुत रोज से वाजे यही बात हो रही है कि किसी सूरत जो तात है उसमें ना उसको रोका जाएगा ना स्लो डाउन किया जाएगा। लेकिन कल जो हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए मुल्तान, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा बड़े 2 टोक अल्फाज में। मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ सादा जरूर होगा। जनूबी पंजाब का तबका समझता सब कुछ है। बात बड़ी क्लियरली वो कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा भाई जो जहां बैठा है वो इमरान खान के हवाले से बैठा है। लेकिन जो दिलचस्प बात है नाज़रीन के जो FI के एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो लीड कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन को, डॉक्टर रिजवान, उनको आज जो खबर आई अखबारों में वो ये थी कि उनको कल हटा दिया गया लीड रोल से। वो कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन में है लेकिन अब वो टीम को लीड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने सेनेटर अली जफर को ये उनकी नामजदगी की है कि वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और सुनने में यह आया कि 2 हफ्ते का टाइम उनके पास होगा कि सब पार्टी से सुन के फिर वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देंगे कि कानूनी तौर पे क्या बात कोई गलत हुई है या कोई गलती सरजद हुई है टीम से जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। और सेनेटर अली जफर साहब को सुनने में यह आया कि दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट किया। हालांकि मीटिंग में कोई उनके हवाले से बात भी हुई लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं यही होंगे और अब एक्सेप्ट किया दोनों पार्टीज ने। सेनेटर अली जफर नए सेनेटर बने, उनके पार्टी के साथ एक पुराना ताल्लुक है और उनके हवाले से ये कहा जाता है कि साफ बात करते हैं, खरी खरी करते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर ने चूज किया। हमारे साथ नाज़रीन डॉक्टर अब्दुल हई दस्ती MPA मुजफ्फरगढ़ से, ये गए थे आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये थे। जी दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हमें बताइए, नाज़रीन को बताएं कि आप लोग तसल्ली किस बिना पर तसल्ली से आप वापस आए हैं। कहानी बहुत अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात हुई है, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के ऊपर कि या इधर हो जाए या उधर हो जाए। इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर ये उधर से हो गए ना हम लोग तो इनकी हुकूमत नहीं बचती। हम 21 MPs थे और 8 MNA थे
میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ اس قسم کا بندہ فورن منسٹر کا نہیں ہے. اچھا ایک منٹ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں دستی صاحب, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ادھر ہو گئے تو حکومت نہیں بچتی, یہ کیا تھریٹ ہے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ تو اتنا ایزیلی لے رہے ہیں کہ یا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. لیکن اس چیز کی حساسیت کا عمران خان صاحب کو پتہ ہے, یہ شاہ محمود قریشی جیسے بندوں کو کیا پتا. دیکھیں عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہے, انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ لوئل ہے. آج انہوں نے ہمیں بلایا ہے, ہم گئے ہیں اور ہم نے خود ریکویسٹ کی ہے, ان سے ملاقات کی, بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. اور جو ہمارا ایک مطالبہ تھا فری اینڈ فیئر, وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے. اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے خود اپنی سپرویژن کے اندر اس کی جو تحقیقات ہے اس کی سپرویژن کریں. اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے اور انہوں نے خود پھر سجیشن دی ہے کہ بیرسٹر جو ہے علی ظفر صاحب جو سینیٹر بھی ہے اور بڑے زبردست ٹاپ کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ ساری انکوائری دیکھ کے اور اس کے بعد آج مجھے بریفنگ کریں گے. اور میں دیکھوں گا کہ اگر میرٹ پہ ہو رہی ہے اور وہ گلٹی ہے جہانگیر خان صاحب, تو میں اس کے لیے آپ سے ایکسکیوز کر رہا ہوں کہ میں کوئی فیور نہیں کر سکتا. لیکن اگر زیادتی ہو رہی ہوگی تو وہ میرا آپ سے وعدہ کہ میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. یہ تھا پہلو بات. تو آپ ایک سیکنڈ یہ بتائیے کہ زیادتی کی آپ کیا بات کریں؟ بات ہے کہ ایف آئی اے کی انکوائری ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اس انکوائری پر کوئی پریشر نہیں ڈلے گا. تو یعنی کہ آپ انویسٹیگیشن کس چیز کی چاہ رہے ہیں اور کس کی طرف اشارہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ جو ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے سلسلے میں ترین صاحب کو تحفظ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں ان کے تحفظات تھے کہ وہ اس کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں, اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری جو انکوائری ہے, جو تفتیش ہے, وہ میرٹ کے اوپر ہو. اس چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ایڈمٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ آپ کا حق ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انصاف کی حکومت ہے اور ہم انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر آپ گلٹی ہوں گے تو میں بالکل, کیونکہ میرا ایک لوگوں سے وعدہ تھا کہ میں اس حکومت میں اس دور میں ہم انصاف لے کے آئیں گے, تو اگر یہ گلٹی ہوں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو کوئی فیور نہیں کر سکتا. لیکن یہ چیز کی بھی میں آپ کو شورٹی دے رہا ہوں کہ تو آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے آپ نے کیا ڈیمانڈ کیے؟ پرائم منسٹر کی کیا ریسپانس تھی؟ صاحب کے تحفظات تھے, ترین صاحب کے پاس ایویڈنس بھی ہیں جو وہ دے سکتے ہیں, جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے پاس ایسے ایویڈنس ہے کہ جس کے اندر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ شہزاد اکبر جو ہے اپنا انٹرسٹ یوز کر کے وہ چاہ رہے تھے کہ ہر صورت میں ترین صاحب کو آپ نے گلٹی قرار دینا ہے. تو ہمارا صرف یہی موقف تھا کہ کائنڈلی آپ مہربانی کر کے آپ نے ایویڈنس کی بات کی پرائم منسٹر سے؟ جی ہاں بالکل کی ہے, اور اس چیز کے اوپر ہی انہوں نے اس چیز کا ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ بے فکر رہے, اس ساری انکوائری کی میں خود سپرویژن کروں گا. اور اس وجہ سے ہی انہوں نے بیرسٹر صاحب کے ذمہ لگایا کہ وہ ساری بریفنگ لے کے پوری تفتیش کو دے کے اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو بریف کریں گے. اور ٹائم لائن کوئی تھی جی, کوئی طے ہوا کہ 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کچھ ٹائم کی بات ہوئی؟ کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, کوئی اس قسم کی فی الحال ٹائم لائن نہیں دی انہوں نے, لیکن اس چیز کی چھوٹی کرائی ہے کہ انشاءاللہ فری اور میرٹ کے اوپر جو انکوائری ہوگی. اور آپ تسلی بخش آپ کو یہ لگی ملاقات. بہت شکریہ دستی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے وہ یہ کہ 2 ہفتے کے اندر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ دیں گے رپورٹ پرائم منسٹر کو. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں اس سے کہ جس پر سب کی اس وقت نظر ہے اور پاکستان میں بھی بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ کووڈ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اس وقت جو کووڈ کی صورتحال ہے, لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کچھ جو آج اہم ڈیسیجنز ہوئے این سی او سی میں. ایک تو بچوں کے امتحانات کے حوالے سے بہت ایک پریشر
بچوں پہ پریشر تھا اور ان کے خاندانوں پہ پریشر تھا کہ حکومت جو ہے وہ مان ہی نہیں رہی تھی کسی طریقے سے کہ پوسٹ پون کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خوشائن بات یہ کہ فائنلی آج اسد عمر صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ جون سے پہلے کوئی امتحان نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا ناظرین کہ عید کی تعطیلات میں جو سیاحت کی جگہ ہیں تمام جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، بالشمول مری، گلیات، سوات کلام وغیرہ. ساحلی علاقے اور شمالی علاقہ جات جانے والی سڑکیں سب بند ہوں گی. یعنی کہ عید کے دنوں میں کوئی آنا جانا، کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ظاہر ہے میل ملاپ سے خدا نخواستہ اس کا کووڈ کے بڑھنے کے امکانات ہیں. اور ریسٹورانٹ بھی بند رہیں گے، ٹرانسپورٹس بھی بند رہیں گی، اور بین الصوبائی جو انٹرسٹی تمام ٹرانسپورٹ بند رہے گی. اہم فیصلے ہیں ناظرین، سیاحتی مقامات ارد گرد کے تمام جو ریزورٹس ہیں، پبلک پارکس وغیرہ، ریسٹورانٹس، ہوٹلز مکمل طور پر بند رہیں گے. ملک بھر میں 8 سے 16 مئی تک سیاحت پر مکمل پابندی، عید الفطر کے دوران بھی پابندی کا اطلاق رہے گا. ناظرین یہ حکومت جو ہے اس وقت فیصلے کر رہی ہے، اور ہمارے پروگرام میں کل کہا تھا ڈاکٹر جو ہیں ایس اے پی ایم ہیں، انہوں نے ڈاکٹر فیصل نے بڑی کلیئرلی کہا تھا، کل جو گزر گیا انہوں نے کہا تھا 4 روز ہم اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے کووڈ کی پازیٹیوٹی کی، اور اگر کم ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اگلے 4 دنوں کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا لاک ڈاؤن کا. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ ہمارے پروگرام میں کہا تھا. ناظرین آج ہم نے چینل 24 کی ٹیم جو مختلف شہروں میں ہیں ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھیجا. دیکھیے گا آپ جو اسکرین پہ اس وقت صورتحال جو مردان کی دیکھیے گا. مردان میں ہمارے جو رپورٹر ہیں انہوں نے بھیجی ہے، یہ اعظم خان ہیں، انہوں نے یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ کہ اس وقت مردان میں پولیس بھی باہر ہے اور ایف سی بھی باہر ہے. اس وقت آرمی کے لوگ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے لوگوں کو اندر یعنی ڈنڈے مار کے تقریباً ناظرین لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کریں اور اندر جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، بغیر وجہ کے باہر نہ پھریں. لیکن جیسی ڈنڈا ہٹتا ہے، جیسی وہ پولیس یا فوج ہٹتی ہے تو پھر لوگ باہر نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے پشاور میں دیکھیے گا، پشاور کی بھی صورتحال یہ اعظم خان نے ہمیں بھیجی وہاں سے رپورٹ، انہوں نے بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ پشاور میں بازار ناظرین کہیں کہیں جائیں تو لگتا ہے کہ جیسے معمول کے مطابق صورتحال ہے. اور یہ تمام رپورٹس آپ آج ہی کی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پولیس بھی اور آرمی بھی گشت کر رہی ہے، اور آج فلیگ مارچ بھی ہونا تھا، کئی کئی جگہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مشکل ہے، لوگ مان نہیں رہے. یہ حفیظ اللہ نے ہمیں اکاڑا سے رپورٹ بھیجی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. وہی معاملات ہیں ہر جگہ ناظرین. کہیں کہیں آپ کو سڑکیں خالی نظر آئیں گی، ہر جگہ آپ کو پولیس اور فوج نظر آئے گی، ایف سی نظر آئے گی، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں خود اندر نہیں جا رہے. یعنی کہ آپ کہیں کہیں بازاروں میں دیکھیں گے، ساہیوال کا دیکھیے گا، خالد صاحب نے ہمیں وہاں سے بھیجی ہے، وہاں بازار جو ہیں ادھر لوگ کھچا کھچ کئی کئی جگہ بازار بھرے ہوئے ہیں اور ماسکس بھی نہیں لوگوں نے پہنے. اسی طرح سے نوشیرہ میں بھی ناظرین بچہ خان نے بھیجی ہے، یہی صورتحال ہے کہ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ لوگ کم ہیں اور عموماً لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہیں، بغیر 2 3 6 لوگ سواری کر رہے ہیں، بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں. اور پھر بھی جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ پولیس اور فوج سڑکوں پر تعینات کی ہوئی ہے، جو کہ پرائم منسٹر کا اچھا فیصلہ تھا، لیکن یقیناً اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ کوئی اس طریقے سے لاک ڈاؤن ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. مردان میں لاک ڈاؤن کیا انہوں نے کوشش کی، تو وہاں بھی جہاں جہاں آپ جائیں، اور یہ سب علاقے ہیں جہاں 30 سے 35% سے زیادہ پازیٹیوٹی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ایس او پیز پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرتے ہیں عمل. حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا. اور انفارچونیٹلی ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، ایک جو منسٹر ہیں کے پی کے میں جو
KPK کے کمپیٹنٹ منسٹرز ہیں اور بہت متحرک ہیں, جو کووڈ میں سب سے آگے وہ رہے ہیں, وہ ہیں جھگڑا صاحب. یہ دیکھیے گا جھگڑا صاحب کی تصویر, یہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں, ایک جرگا ہوٹل ہے, انہوں نے ان کے لیے وہاں ان کے لیے کھانا ہوا, اور تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کھانا کھا رہے ہیں, ماسک کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور ان کے خلاف 26 تاریخ کو جھگڑا صاحب کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو سگنل بھی غلط بھیجے جا رہے ہیں عموماً, اور ساتھ آپ لوگ اور ہم لوگ عمل نہیں کر رہے. تو اس صورت میں جو پریشر ہے اس تمام جو فیسلٹیز ہیں ان پر پریشر خدا نخواستہ بڑھے گا. اور ہندوستان کے حوالے سے دعا گو ہے کہ ہندوستان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں, لیکن ہندوستانی اس وقت ایک قیامت ان پر ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کا وہ حال نہیں ہے, لیکن ناظرین اگر ہم یہ کرتے رہے اور ہم نے اس طریقے سے نہ عمل کیا SOPs پہ جس طرح کرنے کی ضرورت ہے, تو ہماری صورتحال میں بھی بہت زیادہ گھمگیر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر فیصل نے آج بڑی کلیئرلی پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے یہ واضح کیا. اب کتنی دیر یہ SOPs پر عمل کروانے کی حکومت کوشش کرے گی اور کب ایک میجر لاک ڈاؤن کرے گی وہ بھی دیکھیں گے. لیکن فی الوقت ہم ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے, پریشر کیا, اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو وہ کنونس کر سکتے ہیں کہ جی آپ SOPs کو سیریسلی لیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالباری صاحب موجود ہیں, CEO ہیں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے. ڈاکٹر شاذلی منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, ICU اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈاکٹر آفتاب صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر باری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, صورتحال کے جی. ٹائم کتنا اونچا بولو. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل ہے. ڈاکٹر باری صاحب کی طرف جاتے ہیں, کراچی کی صورتحال کا پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے, اور جو کنٹرول کراچی کی سندھ کی حکومت نے کل سے کوئی انفورس کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی اس میں بہتری آئی ہے سچویشن میں؟ جی دیکھیں ویسے تو ابھی پچھلے ہفتے پہلے تک تو صورتحال کافی بہتر تھی کراچی کی, لیکن پچھلے 3-4 دن میں ایک دم سرج آیا ہے. وہ پازیٹیوٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گیا 4 سے 8% کراچی میں, اور 10% تک, اور حیدرآباد میں جا کے کوئی 16% تک چلی گئی تھی. ہاسپٹلس پہ ابھی صرف 1-2 ہاسپٹل ہیں جس کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے, جو کہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے انڈس میں ہے, اور خان کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے. ویسے باقی ہاسپٹل میں ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے جو کہ لاہور میں یا پنجاب میں اور KPK میں ہے. تو جو ایکشن لیے ہیں تھوڑے بہت تو فرق پڑا ہے, لیکن ابھی اس کو مزید, کیونکہ ابھی تک فوج کا یہاں پر آنا نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ جب آئے گی تو مزید تھوڑا ہو سکتا ہے بہتری آئے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ حیدرآباد میں 15 یا 8-10 ہے, لیکن ابھی پریشر کا وہ لیول نہیں ہے فیسلٹیز پہ جیسے کہ پنجاب وغیرہ میں ہے. ڈاکٹر شاذلی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھوڑا سا اگر ہم سوئچ کریں, جو اس وقت صورتحال ہے, اس وائرس کی صورتحال ہے, تو ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے, جو کہ ان کو جس سے وہ کچھ ان کو سمجھ آئے کہ کس طرح بہتر طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے ان حالات میں؟ جی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا, بہت بہت شکریہ.
اچھا، صورتحال تو کافی زیادہ خراب ہے، اور لوگوں کا بھی آپ دیکھیں کہ جیسی حکومت نے کہا کہ جی ہم بازار بند کر دیں گے، تو اور زیادہ 2 دن پہلے شاپنگ لوگوں نے زیادہ کرنی شروع کر دیا. آپ تصویروں میں بھی دیکھیں گے، اپنے جو آپ ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں. اور ہاسپٹلس کی جو صورتحال ویسے ہی ہے، مجھے تو کوئی کمی نہیں نظر آئی پچھلے 1-2 دن میں. تو جس طرح سے صورتحال ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. ظاہری بات ہے آرمی بھی گشت کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اپنے کوئی SOPs نہیں فالو کر رہے ہیں، اور تعداد جو ہے مریضوں کی اتنی ہے، ہاسپٹل کے بیڈ کے وہی پرابلم ہے. ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں لوگوں کو، ہمیں کہیں اور ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، یا ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دے کے جو ہے وہ کہیں اور بھیجنا پڑتا ہے. تو میرے تو اپنے جو میں جہاں پہ اپنا پریکٹس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. تو اسلام آباد اور پنڈی میں یہ درست ہوگا کہنا ڈاکٹر صاحب، جو ہم سن رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ بڑھا ہے، اس کے ساتھ بہت پریشر ہے یہاں فیسلٹیز پہ، تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ پریشر خطرناک پر تو نہیں چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، فیڈرل کیپٹل کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پورا ناردرن پاکستان آ جاتا ہے ہمارے پاس، اور پنجاب کی سائڈ سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو پریشر ہاسپٹل پہ اگر آپ خبر کچھ دن پہلے دیکھیں تو سینس نے جو ہے اپنے الیکٹو سرجری ساری بند کر دی اور ڈائیورٹ کر دی اپنے کووڈ یونٹس کی طرف، کیونکہ آکسیجن کی سپلائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور جو ہے وہ بیڈ بھی اب فلی آکوپائڈ ہیں، ICU بھی فلی آکوپائڈ ہیں، اور اس میں اب ظاہری بات ہے آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ اور سپلائی میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو ابھی تو صورتحال نسیم ویسی لگ رہی ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی، لیکن یہ 2 ہفتے ہمارے لیے جو ہے نا کافی جو ہے امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں ہم نے یہ چیز اچیو کر لی اور اس کو ہم نے جو ہے جو سرج آئی بھی ہے جو اس میں پریویس کو دبا لیا، تو ہم شاید اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہی. ظاہر بات ہے اب اور جب عید قریب آئے گی لوگ اور زیادہ شاپنگ کرنے نکلیں گے، بازاروں میں جائیں گے، انٹریکشن ہوگا لوگوں کا. پھر تقریبات میں جو لوگ جاتے ہیں آج کل سحری اور افطاری کے، آپ نے جس طرح ریسٹورینٹس کا ذکر کیا، ٹرینڈ وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا میل جول کا، کہ لوگ باہر جا کے افطاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سحری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے نا کافی مشکل ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد میں پچھلے 2-3 دنوں میں ڈیتھ ریٹس بھی زیادہ ہوئی ہیں، اموات کی تعداد بھی زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ چیز ہمیں تو کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی، اور اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر ایک ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر مروت، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں صورتحال کس طریقے کی ہے جی، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت SOPs ہیں وہ ہمیں اس سچویشن سے ذرا پیچھے لے آئیں گے جو اس وقت خطرے کی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی پروگرام اور چینل کے توسط سے ہم اپنا پیغام جو ہے نا عوام اور حکومت کے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں. بات یہ کہ ٹھیک ہے، عوام سے بھی گلہ ہے کہ عوام جو ہے نا جو SOPs اور ہدایات ڈاکٹرز انہیں دے رہے ہیں تو ان پہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ آپ بازاروں میں جائیں تو بازار بالکل بھرے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے نا فل بلون شاپنگ کر رہے ہیں عید کے لیے. اور ابھی جو ہمارے پاس سہولیات ہیں، کیپیسٹی ہے، اگر اسی طرح یہ لوگ SOPs کو وائلیٹ کرتے رہے تو وہ ٹائم دور نہیں کہ ہمارے جو فیسلٹیز ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی، اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو چینل ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور ہمارے پاس اتنا انڈیا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو SOPs ہے اس کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن یقینی بنائے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کے جو وزراء کس طریقے سے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، یہ بہت آپ نے اہم بات کی، لیکن میں آپ ہی کے پاس آؤں گی.
یہ پوچھنے کے لیے ذرا بتا بھی دیجئے کس طرح, کیونکہ آرمی بھی نکال دی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے کہتے ہیں جی ہم گلیوں میں جا کے کس طریقے سے نفاذ کریں, لوگ ہیں تو بازار کو چھوڑتے نہیں. حکومت آپ بتائیے کہ کیا کریں اور کس طریقے سے حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے, بتائیے تاکہ حکومت بھی سنے اور لوگ بھی سنیں. بالکل ایک اہم پوائنٹ ہے. دیکھو حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کو, جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس ملے, ان کو جو ہے نا فرنٹ پہ لائے, ان سے پریس کانفرنس کرائے, ان سے جو ہے نا عوامی آگاہی پہ لائے. جو علماء ہے, ہمارے علماء حضرات ہے, ان کو لے آئے میڈیا چینلز پہ. وہ جو ہے نا بعض جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, جو لوگ ہیں, وہ جو ہے نا ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں. ان کے ذریعے جو ہے نا SOPs کی جو ہدایات ہے وہ عوام تک پہنچائے, تاکہ جو لوگ ہیں ان میں شعور پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی ایک وبا ہے. وبا کے متعلق اسلامی بھی ہدایت موجود ہے, ان پہ جو ہے نا عمل کرے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہم عوام میں شعور پیدا کر سکتے ہیں, ہمارا جو پیغام ہے ان تک پہنچ سکتا ہے. پھر تبھی جو ہے نا وہ لوگ SOPs پر عمل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا خود عملی مظاہرہ پیش کریں. اب آپ دیکھیں ہمارے وزراء جو ہے نا, حکومتی وزراء, وہ خود SOPs کو وائلیٹ کرا رہے ہیں, خود جو ہے نا افطار پارٹیاں کروا رہے ہیں. آپ دیکھیے سیاسی جو ہے نا وہ لوگ خود جو ہے نا کمپین چلا رہے ہیں, فل بلون الیکشن میں کمپین چلا رہے ہیں. جب یہ لوگ اپنے عملی مظاہرہ پیش نہیں کریں گے اپنے آپ پہ, تو عوام خاک عمل کریں گے. ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا خود جو ہے نا اس پہ عمل کرے, تاکہ عوام میں ایک پازیٹیو میسج جائے. یہ جو ہے نا واقعی ایک وبا ہے. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, ہمارے مشران ہیں, وہ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں اس وبا میں. تو جو ہے نا خود اس میں اویئرنیس ہے کہ وہ لوگ اس پہ عمل کریں گے. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کرونا ہے کہ جو ہے نا حکومتی وزراء میں یا الیکشن کمپین میں نہیں پھیلتی اور بازاروں میں پھیلتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا خود اس پہ عمل کرنا چاہیے, ہمیں ایک عملی مظاہرہ پیش کرنا چاہیے. جی, اور تاکہ عملی مظاہرہ کریں اسے کریں. ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سجاد آپ بتائیے گا, آپ تو ایک اوور آل سچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان وائڈ, کوئٹہ میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ, AJK میں بھی دیکھ رہے ہیں, انٹیریئر سندھ میں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے جی اس وقت؟ یعنی کہ حکومت آپ نے دیکھا کہ وہ NCOC بلا ناغہ کر رہی ہے, ایکشن جو لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں, لوگوں کو بار بار یعنی کہ ان کو کوشش کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں, آرمی بھی نکال دی ہے باہر, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اپنی کوشش کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں کہ جس سے کہ رمضان ہمارا اچھا سا گزر جائے اور عید بھی اچھی گزر جائے, لیکن وہ ہو نہ سکا. اور اب ہم رمضان میں یہ سارے پروگرامز بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے اس وقت کہا تھا وہ جملہ کہ لاہور کو لاک ڈاؤن کیا جائے. آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے کہا تھا کہ پنجاب کے وہ شہر جہاں پر پرابلم بڑھ رہی ہے وہاں ان کو لاک ڈاؤن کیا جائے, ورنہ یہ پورے شہر میں, اور انٹر سٹی جو ٹریولنگ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے, اس کو بلاک کیا جائے تاکہ یہ دوسرے صوبے میں نہ پھیلے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پشاور میں KPK میں, پھر اس کے بعد کوئٹہ میں بھی حالات کچھ اچھی نہیں ہے, وہاں پر بھی انکریز کر رہے ہیں. اور اب کراچی میں اور حیدرآباد کی پرسنٹیج آپ کو باری صاحب نے بتائی ہے کہ یہاں بہت زیادہ پرابلم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ کام جو پہلے کرنے, جی پنجاب کے بہت برے, خاص کر جو وہاں پہ جو چھوٹے شہر ہیں ان میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. KPK کی جو مردان بہت برا ہے جی, بہت سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیپ ابھی لے رہی ہے حکومت بہت اچھا لے رہی ہے. یہی اسٹیپ 15-20 دن پہلے لیتی تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن بہت اچھا ہے, دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری عوام میں اب وہ بات رہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں اور وہ مان جائیں. میں سمجھتا ہوں سختی سے SOPs پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. اور اگر جو سمجھتا ہوں کہ میں اب سختی سے بھی شاید کام نہیں بنے گا, اب صرف اور صرف ایک جملہ رہ گیا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بیماری ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ UK ویریئنٹس, ساؤتھ افریقن ویریئنٹس اور برازیلین ویریئنٹس ہے جس کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے, اور ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. پہلی ویو میں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مجھے طبیعت خراب ہو گئی ہے, بخار ہو گیا,
जिस्म में दर्द हो रहा है, वो किसी जगह जाने के काबिल नहीं रहते थे, और जब टेस्ट कराते थे तो पता चलता था कि कोरोना का वायरस आ गया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये हो रही है कि लोगों को उस वक्त पता चलता है जब उनके फेफड़े अच्छे खासे खराब हो चुके होते हैं और शुरू में सिर्फ नज़ला जुकाम होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इसके फैलाव को रोकना है। इसके फैलाव को रोकने के लिए हम आवाम को की मूवमेंट रोकनी पड़ेगी, लोगों की मूवमेंट रोकनी पड़ेगी, और मूवमेंट रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरकीब जो हमें समझ में आ रही इस वक्त कि अल्लाह ना करे और अल्लाह ना करे कि हमारी इंडिया जैसी सूरत हाल बने, और जो हम देख रहे हैं कि हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। चाहे ईद हमें बाद में भी मिल जाएगी, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे रमजान की, हमें रमजान की इबादतें भी मिल जाएंगी, ईद भी मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आप इस वक्त जो है अफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं और लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर यही है कि लोगों को ये समझना है कि देखें, अगर आपका कोई एक फर्द घर का अस्पताल में दाखिल हो जाता है कोरोना के सिलसिले में, तो आपके घर वाले उससे मिल नहीं सकते हैं, कोई भी उससे मिल नहीं सकता। और जो अस्पताल में दाखिल हो गया वो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार होता है कि मुझसे कोई मिल नहीं सकता, और बहुत ही ये तशवीशनाक मरहला होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुझे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी एडमिट है, मुझे कुछ बता नहीं रहे, मेरा बच्चा एडमिट है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम परेशानियों से बचना चाहते हैं तो खुदारा SOPs पे अमल करें। ये वक्त जिस पे गुजरा है आप उनसे पूछें क्या है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं, जिन लोगों ने अपने भाई बहन खो दिए हैं, बच्चे खो दिए, उनसे पूछें कि ये कोरोना वायरस क्या है। लेकिन इससे बचाव के लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपना ले, कुछ भी नहीं होगा। आप जिंदा रहेंगे तो आप बिजनेस भी कर लेंगे, आप कारोबार भी कर लेंगे, तालीम भी हो जाएगी और रोजमर्रा के तमाम काम हो सकेंगे। लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए SOPs पे सख्ती से अमल करना है, और हुकूमत को, अच्छी हुकूमत का काम ये होता है कि अपने अवाम को वबा से बचाती भी है और मईशत को भी खराब नहीं होता है। जी डॉक्टर बारी, जी डॉक्टर, ठीक बिल्कुल। डॉक्टर बारी ये बताइएगा, देखिए कि प्राइम मिनिस्टर कहते रहे तवातर के साथ, और अब भी मीटिंग्स में हमने सुना कि उन्होंने कहा कि जो मेरा पहले आइडिया था कि स्मार्ट लॉकडाउन करें, देखें वो स्मार्ट लॉकडाउन है, उसने काम दिखाया पिछली मर्तबा। इस वक्त तो पाकिस्तान के बाजू में है हिंदुस्तान, और वहां देखिएगा कयामत टूट पड़ी है। वहां उस वक्त तो इटली में था और अमेरिका में था, तो हम फिर भी थोड़ी सी तसल्ली थी कि ये बहुत दूर चीजें हो रही हैं। तो इस वक्त जब बाजू में ये कयामत टूट पड़ी है और पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट हर शहर का 10 से 12 हो गया है, तो और ये भी क्लियर है, मेरा ख्याल है कि ये आप सब डॉक्टर हजरात इस पर इत्तेफाक करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात ही नहीं है कि रोके लोगों को शौक। आप उलमा हजरात की बात करें, मेरा ख्याल है जिसने जाके इफ्तारी किसी के साथ करनी है और किसी ने जाके बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, उसने उलमा की भी बात भी नहीं माननी। कुछ हमें ये नजर आ रहा है। डॉक्टर बारी, इसमें अब बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का जो कंसर्न के इकोनॉमिकली क्या होगा लोगों के साथ, और जो हम आज यहाँ खड़े हैं, क्या आपको नहीं दिखाई देता कि लॉकडाउन जिसका जिक्र कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर फैसल ने कहा कि हम 3 दिन और गुजर जाएं उसके बाद हम लॉकडाउन करेंगे, डोंट यू थिंक कि अब डॉक्टर्स की तरफ से ये एक क्लियरली डिमांड होनी चाहिए, जी रिक्वेस्ट होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने 5-6 दिन पहले भी कहा था, जब लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने कहा था हम फ्राइडे को फैसला करेंगे। भाई इस वक्त इमरजेंसी इतनी सिचुएशन खराब है कि अब भी फैसला होना है। 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन में ये पॉजिटिविटी, उस वक्त कराची की पॉजिटिविटी 4% थी, आज हम 8-10% पे चले गए हैं। ये फैसले इमरजेंसी के फौरन होने होते हैं। इस पे ये नहीं हो सकता कि हम 3 दिन इंतजार करेंगे और 3 दिन मजीद इंतजार करेंगे। इमीडिएट लॉकडाउन, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, लेकिन सुबह हमारी आवाम नहीं समझ सकती। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है ना, सुबह 6 बजे आप क्यों नहीं खरीदारी कर रहे? वो जाके शाम दोपहर को 12-1 बजे ही शुरू करते हैं लोग। दुकानदार भी 12 बजे खोलता है और फिर कहता है कि जी मुझे रात को भी खोलना है। तो अरे भाई सुबह 6 बजे खोलो तो लोग आ जाइए तुम्हारे पास। ऐसे नहीं हो सकता। इट हैज टू बी लॉकडाउन, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अभी फैसला होना चाहिए। ये 2 दिन की बात नहीं, ये घंटों में चीजें चेंज हो रही है, इसलिए इट हैज टू बी हम सबका ठीक है। आपका लॉकडाउन होना चाहिए जी, ठीक होना चाहिए।
ٹھیک ہے بالکل ڈاکٹر شاذلی، اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں پروگرام، یہ جو بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ صورتحال ایسی ہے کہ لوگ یکدم ان کو پتہ چلتا ہے کہ طبیعت خراب ہے تو ان کے پھیپھڑے اتنے خراب ہو گئے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ کیا آکسی میٹر کس پوائنٹ پہ زیادہ استعمال کریں، کیا سٹیم کریں، کچھ لوگوں کو میڈیکلی بھی بتا دیں اس بری صورتحال سے کیسے اپنی حفاظت کریں۔ دیکھیے یہ نسیم پہلی اور دوسری ویو سے جو ہے تیسری ویو انتہائی خطرناک ہے اور مختلف ہے، میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے پہلی ویو میں جو تھے وہ علامات تھے، نزلہ زکام تھا، بخار تھا، ہڈیوں میں درد تھا، 4-5 دن مریض جو تھا گزار کے آ جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس۔ اس میں جو ہے وہ مریض جو ہے وہ 2 دن میں اس بیماری کا شدید شکار ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں اور مریض اسپتال میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کریں ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ بخار تیز ہو جائے، سانس خراب ہو جائے، کھانسی تیز ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، مستند ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال میں جائیں۔ اس میں اب ڈیلے نہ کریں۔ ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں میکسیمم تعداد یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 دن میں ہماری یہ حالت ہو گئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا انفوج ختم ہو گیا۔ آپ کی بڑی مہربانی سب ڈاکٹرز کی۔ ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنا خیال رکھیں، ڈونٹ ویٹ ٹو لانگ، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کو یہ تمام 3